रिवायत सुना वो डिफाल्टर होगा, वो सिक्का नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा, तो इसने उस्ताद का नाम छोड़ के दादा से नाम दिया उसने। तो वो कहते कि ये खुद यानी ऐब छुपा रहा है ये रिवायत में, जब बीच का एक ऐब है कड़ी वाला को छुपा दिया, तो डायरेक्ट अन से रिवायत कर रहा है, अन फुला, बीच का अपना हदसना नहीं कर रहा है, हदीस किससे सुनी, हदसना गायब कर दिया, तो वो हो जाता है मुदल्लिस। लेकिन उसमें तबके होते हैं कि जो पहले तबके का रावी वो खुद इतना सिक्का होता है कि जब वो बोलता है, जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको बहुत आसानी से समझने के लिए, दो तरह के आपके पास आलिम हैं। एक मौलाना इतना सच बोलते हैं, इतने मुस्तहकम है कि आपको यकीन या तजुर्बा है कि कभी झूठ नहीं बोलते, तो वो तकरीर करते कहते हैं हजरात हदीस पाक में आता है मेरे आका जा रहे थे, आप सुन लेते मान लेते भाई होगा किसी न किसी हदीस में। मौलाना ने कहा यार हदीस में होगा, क्यों? उनके सिक्का और सच्चा होने पे आपको पूरा यकीन है। और एक मौलाना ऐसे है कभी झूठ बोलते हैं, कभी थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाते हैं, आप डाउटफुल है आपके नजदीक। अब वो कहते हैं हदीस पाक में आता है, तो आप कहते हैं मौलाना वो हदीस का हवाला दे देते हैं, किस किताब में वो हदीस का आपने हवाला नहीं दिया, सिर्फ हदीस बोलिए। तो यही बस मुदल्लिस होता है कि पहला दर्जे का जो मुदल्लिस वो भी रावी का नाम नहीं सुना रहा है, लेकिन वो खुद इतना सिक्का है उसकी बुनियाद पर उसकी रिवायत को कबूल कर लिया। तकरीर होनी चाहिए, 10 साल में एक बार बुलाते हो यार, क्या क्या बोलिए तकरीर। अरे भाई मैं तो समझा जबलपुर के लिए भूल गया, अरे क्या क्या बोले। चलिए वो हमारे भाई ने क्या है, औलाद की तरबियत में खासतौर से हुआ लड़कियों की तरबियत बहुत जरूरी है भाई। जो इफ्तिताह के जो मसले चल रहे हैं, समझ रहा ना, इफ्तिताह किसको बोलते समझ रहे कि नहीं यार, ये सब उर्दू सीखो आप लोग यार। हिंदुस्तान में बहुत गाड़ी उर्दू बोलने की जरूरत है आजकल। हाँ, इर्तिदाद ये कि गैरों के साथ भागकर इस्लाम से फिर जाएगी, क्या सबब है इसके, जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। तरबियत इस्लामी तरबियत नहीं है, घर में दिन भर टीवी चल रहा है, दिन भर सीरियल की बातें हो रही है, दिन भर फिल्मी एक्टरों की बात हो रही है, मजहबी बात नहीं। खुद मर्द के शऊर का ये आलम हो गया है, बच्चों की क्या तरबियत करे वो शख्स कि जिसके खुद का शऊर का आलम है कि तकरीर सुनना जान पे बाहर आता है। जुमे के दिन हम लोग कब आते हैं? खुतबे के टाइम, तकरीर के टाइम नहीं आते। अब एक शिकायत होती है अवाम की, अरे क्या जाना यार तकरीर में, मौलाना वही रिपीटेड सुनाते। मैं कहता हूँ भाई उसकी दो बातें हैं, मौलाना रिपीट इसलिए सुनाते कि आपने मौलाना की तनख्वाह कितनी दी है भाई? 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, 12,000। 12,000 रुपये में मौलाना तनख्वाह में घर चलाएगा, ये किताबें खरीदेगा। ये जिन हदीसों की मैं बात कर रहा हूँ उनकी कीमतें जानते हैं आप? 15,000 जी नहीं जनाब, या मुसन्नफ आपने जितना आसानी से नाम लिए ना, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की मालिकुद्दार वाली रिवायत थी, ये 12 जिल्दों में है ये किताब मुसन्नफ। जिस वक्त मैंने लिया तो अभी की कीमत नहीं मालूम, 35,000 रुपये का सेट का जनाब, और लेने को भी आज मेरे को 8 साल हो गए। बैरूत से बुलाया था मैंने, 35,000 रुपये का सेट। मुस्नद अहमद बोलने में कितना जल्दी बोल के गुजर गया मैं। तखारीज के साथ अभी इसकी एक नई जिल्द आई है, 45 जिल्दों, 45 जिल्दों का सेट कितने का है? 1.5 लाख रुपए का। ये 1.5 लाख रुपए की किताबें अरबी की, दो जिससे ये जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या मुनाजरे करोगे, क्या हदीसों को जवाब देंगे? अब मौलाना को तनख्वाह 10,000 रुपए देते तो वो बेचारा लाता है हक्कानी तकरीरें, नूरानी तकरीरें, कुछ बातें नैया, कुछ बातें अफ्रीका, कुछ बातें फुला, कुछ बातें फुला, वही घिसी पिटी कुछ बात की तकरीर सुना रहा है। अरबी किताबें पढ़ने के लिए क्या पैसा ही नहीं होता? तो सबसे पहले तो आप अपने आलिमों की हालत सुधारिए भाई। और सबसे पहला मतलब, हो सकता है कुछ उलमा को बुरा लगे, मुझे इसकी परवाह नहीं, अगले साल 10 साल या 20 साल मत बुलाना, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बहांगे दुआल बोलता हूँ। मैक्सिमम मस्जिदों में हुफ्फाज कुरान रखिए हम लोग, आलिम रखते ही नहीं, क्योंकि आलिम टिकता नहीं हमारे यहाँ। जाहिर है एक आलिम एक तकरीर करता है, तकरीर में इतना नजराना मिलता है कि उसके महीने भर की पेमेंट नहीं है, तो आप क्या उतनी सी पेमेंट में वो आलिम इमामत क्यों करे आप? तो उसका नतीजा क्या है? हाफिज है। हाफिज के हाल क्या है? सिर्फ कुरान ज़बानी हिफ्ज होता है, बाकी इल्म नहीं होता। अब उनसे हम मसले पूछते, अंदाजन तोले में मार देते मसला, गलत सलत बता रहे हैं, बिकॉम बसन हो रही है, अरे यार मौलाना ने तो ऐसा बोल रहा है, मैंने तो फला नेट पे फला मालिम की तकरीर सुनी, वो ऐसा बोल रहे थे। तो ये जो सारे असबाब है, इसका नतीजा क्या है? एक जगह खराबी नहीं है। मौलाना रूम का मसनवी का एक शेर है कि पूरा जिस्म ही मेरा फोड़ों से भरा हुआ है, पूरा जिस्म पीप से भरा है, मैं मरहम रखूं तो कहाँ का? एक जगह हो तो मरहम रख के इलाज करूं, पूरा जिस्म ही खराब है। तो पहले
خود علم سیکھنا پڑے گا تو اولاد کی تربیت کریں گے. ظاہر ہے بچیاں بچے ایک دم ہوش سنبھالتے سے ہی تو مسجد نہیں آتے, ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. تو ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے. اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو ہر کسی کو عالم بنانا ضروری نہیں ہے. آپ کو جان کے حیران ہوگی, میں نے آج تک کسی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی بھائی. میں مدرسہ ہی نہیں گیا, میں کالج سے پڑھا ہوا ہوں, بی اے کیا, LLB کیا, سائنس سے پڑھا 11 12, کتابیں بچپن سے پڑھتا تھا. میرے ذوق و شوق کو دیکھا, حضور مفتی غلام محمد صاحب کی بلا لے رہے ہیں, میرے استاد محترم, دیکھا بھائی عربی میرے پاس گھر پہ سیکھو. پہلے کہا مدرسے میں آ جاؤں گا, مدرسے میں ٹائم نہیں دے سکتا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ مدرسے میں ایڈمیشن لوں اور وہیں کھاؤ وہیں پیوں, ہم میں نہیں کر سکتا. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ مدرسہ مت پڑھو, میرے گھر آؤ, 4 گھنٹے ٹائم نکالو صبح, میں پڑھاؤں گا. مفتی صاحب سے میں صبح جا کے عربی پڑھتا ہوں. وہاں سے میں نے عربی پہ جو ہے مطلب وہ کی دلچسپی تھی. بی اے کیا تو بی اے عربک لٹریچر سے کیا میں نے, کالج سے عربی سیکھی میں نے. تو بھائی میرے کو ذوق تھا تو میں نے کیا کالج, یعنی دنیاوی لائف کے ساتھ. اور آج آپ دیکھ رہے اس مسجد پہ بیٹھا ہوں. تو ضروری تھوڑی کہ ہم مدرسے میں اپنے بچے کو عالم بنائیں, ہر کوئی عالم بنے. ہماری اپنی تنظیم میں الحمدللہ, میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ جو کتاب کی ڈاکٹر آفت ڈاکٹر ہے, وہ ہماری تنظیم کا بندہ ہے, کلینک چلاتا ہے, 2 ٹائم کلینک میں بیٹھتا ہے. مگر پڑھ کے مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ایک عالم اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا. عربی پہ اور اردو فارسی پہ تنوع ہے, کتابیں لکھا ہے, کئی کتابیں لکھ چکا ہے. مالک الدار والی روایت پہ مولانا کو نہیں پتا آج کل ہمارے, اللہ ماشاء اللہ سے ایک بڑے عالموں کو چھوڑ کر کثیر مولانا کو نہیں معلوم مالک الدار کی روایت کون ہے, یہ عن کیا ہے, یہ امش کیا ہے, یہ کیا ہے. اس نے اس پر پوری فن پہ کتاب لکھی ہے بھائی صاحب, اب چل رہی ہے, علماء پڑھ رہی ہے. تو ڈاکٹر ہے وہ, اپنے کلینک میں بیٹھ رہا ہے. تو ذوق و شوق رہتا ہے آدمی تو خود حاصل کرتا ہے. یہ چیز آپ اپنے بچوں میں پیدا کیجیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکول چھوڑاؤ مدرسے میں ڈال دو, کوئی ضروری نہیں. آج تو انگریزی بھی پڑھنا ضروری ہے, دنیا بھی تعلیم بھی لینا ضروری ہے. خالد مدرسے کی تعلیم سے بھی کچھ نہیں ہوتا, اور خالد انگریزی تعلیم سے بھی کچھ نہیں ہوتا. دونوں تعلیم ساتھ میں ہونا, دینی اور دنیاوی. اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں دن بھر آپ کے بچے, میں کہتا ہوں انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں نا, بالکل شوق سے پڑھیں. میں خود ایکسیپٹ کرتا ہوں اس چیز کو. آپ کیا شاید ہندی میڈیم چلتا ہوں, ہندی بھی چلتا ہے نا, ناگپور میں اردو میڈیم اسکولیں بھی ہے. تو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے یار وہ اردو سے اگر بچے کو پڑھائیں تو سب نوکری نہیں ملتی, قابلیت نہیں آتی بچے میں, تو ہم کو مجبوری ہے کہ ہم انگلش اسکول میں پڑھائیں. اب انگلش میڈیم میں پڑھاؤ تو عیسائی مشنری کی اسکول ہے, سب مسلمانوں کی اسکولیں بھی نہیں, اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے. دوسرے کاموں میں ہم بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اسکول کالج کھولنا, اپنی اسکولیں ہو, اس کا ہمارے کو شعور ہی نہیں ہمارے لوگوں کو. میں کہتا ہوں بھائی اس کے لیے کوئی فی سبیل اللہ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو 2-4 سرمایہ دار اٹھے اپنے معاشرے میں سے, اس کو ایز اے بزنس اسکول کھولیا. جیسے دوسرے لوگ عیسائی لوگ فری میں تھوڑی پڑھا رہے بھائی. وہ عیسائی اسکولوں میں بچے جاتے ہیں, انگریزی اسکولوں میں, دوسرے غیر مسلموں کی اسکولوں میں, تو فیس لیتے ہیں نا وہ لوگ. آپ اسی طرح فیس لے لیں, بس فرق یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی اسکول ہوگی مسلم, تو تہذیب, تمدن, معاشرہ, یونیفارم, اسکول میں رہن سہن اسلامی ڈھانچے میں ہوگا, تعلیم اسلامی ماحول میں پائے گا. تو آپ ایسے بزنس کھولیے نا اس کو. بزنس ہے بھائی, بڑے بڑے لیڈر کالج چلا رہے ہو. لیڈر کیوں کالج اور یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں؟ پیسہ ملتا ہے نا, اس میں کمائی ہے نا, لاکھوں کی کمائی ہے. آپ اس کو ذریعہ بنا لو نا بھائی کمائی کا. ایک جہاں دوسرے 50 بزنس ہے, ایک یہ بزنس کھول لو, تو قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا, آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا. لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں, کچھ بھی نہیں. اب ہم انگریزی میڈیم پڑھاتے, ہندی میڈیم میں ہم نہیں ڈالتے, پیسے والے نہیں ڈالتے. غریب بچے ہندی میڈیم میں جائیں گے, غریب بچے اردو میڈیم میں جائیں گے. کیوں بھائی وہ پڑھائیں گے تو یار قابلیت نہیں ہے, نوکری نہیں ملتی. میں نے کہا شوق سے آپ انگریزی پڑھائیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ بھائی انگریزی آج روزگار کی زبان ہے. اردو ہندی کو کوئی نہیں پوچھتا, یہ روزگار کی زبان نہیں ہے. روزگار کی زبان انگلش ہے. لیکن جہاں آپ انگلش پڑھانے کے لیے ہزاروں روپے کی ٹیوشن فیس دیتے ہیں, ٹیوشنیں بھی لگی ہے, ٹیوشن کی فیسیں لاکھ 1.5 لاکھ روپے اسکول کی فیسیں بھر رہے ہیں. ایک مولانا بھائی 1100 روپے 1200 روپے مہینے کا, آرام سے کوئی بھی مولانا تیار ہو جائے گا بیچارہ. 1100-1200 میں اس کو 1 سال کے لیے, بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہو چیز, 1 سال کے لیے مولانا کو گھر پہ بلا لیجیے یا بچے کو وہاں بھیج دیجیے. 1100 روپے مہینہ اس مولوی کو دے کے بھائی میرے بچے کو عربی اور اردو سکھا دیجیے, گرامر کے ساتھ اتنی عربی سکھا دیجیے کہ تھوڑی بہت سمجھنے لگے, اچھا صحیح تلفظ سے قرآن پڑھنے لگے, اردو سیکھنے لگے. کیوں؟ سب سے زیادہ مذہبی کتابیں ہماری 2 ہی زبانوں میں ہیں, اردو اور عربی. سب سے پہلے عربی, اس کے بعد ٹرانسلیشن ہوتی ہے اگر اردو عربی سے تو اردو میں ہوتی ہے. تو اب اردو جب سیکھ لیں گا تو بچہ بھی دینی کتابیں پڑھنے لگے گا. اچھا کتابیں پڑھنے کے لیے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کو حوالہ دکھانا پڑتا ہے جس لائن میں ہم ہیں.
ہم کو مناظرے کرنے پڑتے ہیں، مناظرے میں اوریجنل کتابیں لے کے بیٹھنی پڑتی ہے، سامنے والا اوریجنل کتاب کا مطالبہ کرتا ہے، کہاں سے ابھی بیان کر کتاب دیکھنا. آپ کو تو کوئی مناظرہ نہیں کرنا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں اتنی مہنگی مہنگی کتابیں لو. یہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، دنیا کی ہر کتاب PDF میں نیٹ پر موجود ہے، اردو میں، عربی میں. اپنے بچے کو بھائی موبائل اس کام کے لیے مت دیجیے. آپ اپنے بچے کو کہ بیٹا اس میں فلمیں دیکھ، ڈرامے دیکھ، چیٹنگ کرتے بیٹھے رہے، واٹس ایپ چلاتے بیٹھے رہے، یوٹیوب پہ فیض چیزیں دیکھتا رہے، اور اس پہ بھی نگرانی نہیں ہے کہ کمرے میں کیا دیکھ رہا ہے، کس کو سن رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اللہ کی پتہ. تو وہ اپنے بچوں کو اگر موبائل دیتے ہیں تو اس پہ ترغیب دلائیں ہم اپنے گھر میں کہ بیٹا یہ جاؤ دیکھو گوگل پہ جاؤ، یہ ٹیلی گرام سافٹ ویئر ہوتے ہیں، اس پہ کئی لوگوں نے کتابیں اپلوڈ کی. ہمارے اپنی تنظیم کا ٹیلی گرام پہ جو چینل ہے باقاعدہ سنی انفی آرگنائزیشن کا، عربی اور اس پہ اردو کتابیں سینکڑوں کی تعداد میں اسے اپلوڈ ہے. بلاگ ہے ہمارے، تو بھائی وہاں جا کے کتاب اپنے لاؤ، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس کو پڑھو. تو بہت آسان ہے یہ چیزیں. دوسرا یہ کہ موبائل ہر گھر میں بچوں کو ہم نے دے رکھا ہے، تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو کوشش یہ کرے کہ بچے سے موبائل جتنا بچا سکتے ہو. اب بہت ضرورت ہے، بھائی کالج جاتا ہے بچہ، موبائل ضروری ہو گیا، تب بھی ماں باپ یہ نگرانی رکھنا چاہیے کہ بھائی وہ دیکھتا کیا ہے، سنتا کیا ہے. گھر کا ایک ماحول ہو. ہمارے میں اپنے گھر کا ماحول بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے میرے پھوپھا تھے جنہوں نے مجھے گود لے کے پالا. ہماری پھوپھی کو اولاد نہیں تھی تو انہوں نے مجھے گود لے لیا تھا، میری سگی پھوپھی. ہمارے پھوپھا بہت دیندار آدمی تھے اور بہت معلومات تھی، بالکل عالم و جیسی معلومات. بڑے بڑے علامہ ان کے سامنے بات کرنے تھے ہچکچاتے، ان کو بھی بڑا مطالعے کا شوق تھا، انہیں سے مجھے شوق آیا. ان کی ایک عادت تھی یہ، میں ہمیشہ تقریروں میں بولتا ہوں اس طرح کی بات، ہر آدمی یہ کر لے، علماء سے کچھ معلومات حاصل کرے، کچھ کتابوں سے پڑھے، جو بھی معلومات اس کو دینی ہو. ایک روٹین بنائے کہ گھر میں کھانے کا جو مزاج ہو فیملی کو لے کر بیٹھ کر کھائے. یہ بےودگی بن کیجیے. وہ بڑا بیٹا آیا، اس نے اپنا پلیٹ نکالا، کھانا نکالا، کھایا پیا چلا، وہ دوسرا بیٹا آیا. یہ بد تہذیبی ہے، اسلام میں نہیں ہے. سرکار کی سنت یہ ہے کہ اپنی ازواج اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر کھاتے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ گھر والے جب مل کر کھاتے ہیں اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. ایک مقام پہ فرمایا کہ مل کر کھاؤ تو جو کھانا 3 لوگوں کے لیے کافی ہے اس میں 4 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، وہ 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو کھانا 4 لوگوں کے لیے بنا ہے وہ 5 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس پہ برکت ہو جاتی ہے. تو گھر کی فیملی کو لے کر بیٹھ کر کھانے کا چلن بنائیے، ٹائم بنائیے. بھائی دن میں بنا ہے لوگ کام میں ہے، رات کا کھانا سب فیملی ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے، دسترخوان بچھائیے، سب بیٹھیے اور کھانا کھاتے کھاتے دین کی بات کیجیے. یہ ہمارے ان پھوپھا کی عادت تھی. کھانا کے لگتا تھا صاحب وہ پلیٹیں وغیرہ لگی اور کھاتے کھاتے وہ کچھ نہ کچھ قصہ چھیڑ دیتے کسی نہ کسی بزرگ کا. وہ فلاں بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، ایسا ہوا، وہ فلاں حدیث میں آیا. پھر میں بھی پڑھنے لگا تو پھر میں بھی بولنے لگا. وہ روٹین آج تک ہمارے گھر میں الحمدللہ. آج بھی میرے بچے بیٹھتے دسترخوان پہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ روٹین بنائیے آپ، اس سے برکت بھی آتی ہے. اور یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، دین کی نام معلومات کی بنیاد پر، معلومات نہ ہونے کی بنیاد پہ غلط فہمی ہے. کھاتے وقت ایک بات نہیں کرنا، کھاتے وقت بچہ بات کر رہا ہو تو باپ ڈانٹا، کھاتے وقت معلوم ہی نہیں ہے بچوں. ارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کھاتے وقت اچھی اور لطف اندوز اور دینی باتیں کرو. خاموشی سے کھانا کھانا مجوسیوں کی عادت ہے. مجوسی کون؟ آگ کے پجاری. یہ آقا نے ان کی عادت فرمایا، کہا کہ جو خاموش کھانا کھاتا ہے وہ مجوسیوں کی عادت ہے. اور خاموش کھانے والا اپنی حیثیت سے اپنے پیٹ سے زیادہ کھا لیتا ہے، کیونکہ پوری توجہ اس کی کس طرف ہے؟ کھانے میں ہی ہے. تو خوب بھر رہی ہے، پیٹلیاں نکل رہی ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، پھر ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، پھر نلیاں چوک رہے ہیں، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، صاحب شوگر ہو رہا ہے. ارے بھائی تم چپ چاپ کھانے بھی پوری توجہ ہے، بوٹیاں توڑنے پر ہی توجہ ہے، کوئی بات ہی. اب بات کرنے میں کیا ہوتا ہے، آدمی تھوڑا باتوں میں کھانا کم کھاتا ہے. ہوتا نا، ارے یار بات کرتے کرتے یار وقت نکل گیا، میں نے کھانا ہی کم کھایا. تو اس طرح اگر آپ یہ کریں چھوٹی چھوٹی تدبیریں تو گھر میں دینی ماحول بنے گا. جب دینی ماحول بنے گا تو اولاد دینی ماحول میں تربیت پائیں گے آپ کی. اور بھی بہت ساری ہے، اس کے لیے تو پوری تقریر ہونی چاہیے. واللہ عالم. کیا بولے اتنا تو بول دیا. دینی تعلیم میں وہ صلح کلیت پہ بول رہے. صلح کلیت یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک. گنگا گئے تو گنگا رام، کعبہ گئے تو صاحب عبدالرحیم. تو یہ تو اسلام میں پسند نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے دین میں آئے ہو تو پوری طرح داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں. یہ منافقوں کی فطرت بتایا گیا ہے. منافق تو یہی تھا نا، ادھر جاتے رہے تو بھی ٹھیک، ادھر جاتے رہے تو بھی ٹھیک. قرآن میں منافق کی فطرت بتائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے.
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی ادھر کے سارے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بالکل صحیح بولتے. پھر ادھر کے نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بھائی، آپ بالکل صحیح بولتے. یہ قرآن میں منافق کی صفت بتائی ہے، قرآن میں وہی پہلی صفت. تو یہ نہیں ہے مستحکم ایمان، ٹھوس پکا ایمان. اب آقا نے کہا میں نے حدیث پڑھی نا بیان میں کہ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. اور جہنم میں کتنے جائیں گے؟ اب جو جہنم میں جائیں گے ان سے ہمارا کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے؟ نہیں، سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. ارے یہ آپ کے کہنے سے ہوتی ہے، شریعت کے کہنے سے نہیں. آپ شریعت نہیں ہے بھائی. مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث، حوالہ دکھانا میری ذمہ داری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو امام مقرر کیا کسی اور قبیلے میں، کسی اور علاقے میں. ایک دن کسی کام سے ان کو مدینہ بلایا، وہ آئے، اتفاق سے حضور سے گفتگو کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اذان ہونے لگی. سرکار نے کہا پہلے نماز پڑھ لے پھر گفتگو کرتے. مسجد کی طرف وہ صحابی حضور کے ساتھ جا رہے، بے خیالی میں انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا. کیا کیا انہوں نے؟ قبلے کی طرف تھوک دیا. جب قبلے کی طرف تھوکا، سرکار نے دیکھا، اس وقت تو خاموش ہے، نماز پڑھی، باہر تشریف لائے اور کہا کہ کیا اس کے قبیلے کے لوگ اس کے ساتھ آئے؟ اس ساتھ میں تھے. کہا یا رسول اللہ ان کے قبیلے کے. کہا کہ اب یہ تمہاری امامت نہ کرے، آج سے میں اس کو امامت سے برطرف. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا قصور بتایا. کہا جو ہمارے قبلے کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا. اب جو قبلے کی تعظیم نہ کرے وہ امام نہیں ہو سکتا، جو نبی کی ہی تعظیم نہ کرے وہ ہمارا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ قبلہ بڑھائے کہ نبی بڑھے؟ چلو یہ تو حدیث سنا دی گئی، ترمذی شریف کی حدیث سن لیجیے. یہ تو ہو گیا کہ بد عقیدے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. دوسرا کہ بد عقیدے کی بھی نماز جنازہ نماز نہیں پڑھی جائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ کے بعد ایک جنازہ لایا گیا تو سرکار کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں مر گیا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. آقا نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ آپ کو جنازے کے لیے بلایا گیا اور آپ نے انکار فرمایا؟ کہا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے نفرت فرما. کس سے بغض رکھتا تھا وہ؟ جو عثمان سے بغض رکھے اس کی نماز جنازہ نہیں، اور جو نبی سے بغض رکھے. اب آپ کہیں نہیں وہ تو نبی سے رکھتے نہیں. ابے میلاد النبی نہیں منا رہا، یہ بغض نہیں تو کیا ہے؟ اتحاد کی بات. اور شاعر صاحب نے بڑی اچھی بات بولی، بے خیالی میں بڑی قیمتی بات بول گئے وہ، لیکن وہ اس کو ادا نہیں کر پائے. وہ اگر اس کو اچھے لفظ ادا کرتے تو شاید آپ کے دل پہ اثر کرتی. سال بھر یہ بدعقیدہ چلاتا ہے اتحاد اتحاد. ابھی یہی تو ایک موقع ہے جب پوری قوم روڈ پر آتی ہے، تم بھی آ کے جڑ کے اتحاد دکھاؤ نا. یا کیوں نہیں آتے اتحاد دکھانا اگر اتنے اتحاد کے دل دادا ہو؟ یا بدعت کے فتوے لگاتے ہو. جب میلاد کو بدعت بول رہے، بھائی ایک قوم اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہی ہے. بھائی نبی آئے، یہ خوشی کی بات ہے کہ رونے کی بات ہے؟ خوشی کی بات نہیں. صحابی نے کیا کیا؟ چلو یار تم واقعی علم رکھتے ہو تو بیٹھو، پھر میں پوچھوں تم سے کہ کسی امام نے لکھا ماں کے لال ہو تو ایک حدیث دکھاؤ کہ کسی امام نے کہا جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. یہ تعریف کس نے کی پہلے بتاؤ. یہ بدبخت تعریف کیا کرتے بدعت کی؟ ابھی تم تعریف غلط کرتے ہو، تم کتاب سے حوالے نہیں دیتے ہو، اپنا من گھڑت تم نے مذہب بنا رکھا ہے، اپنے من گھڑت مذہب کو لوگوں میں عام کرتے ہو. کہتے ہر وہ کام بدعت ہے جو نبی اور صحابہ نے نہیں کیا. میں نے کہا یہ تعریف کس نے کیا؟ یہ تمہاری خود کی تعریف ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی امام کی ہے. خود ان کا ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں لکھ کے مر گیا. وہ کہتا ہے کہ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو سنت سے ٹکرائے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے مثالیں بھی دی. اسی کو حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں دی بیان فرمایا. شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اشرف الامات میں بیان کیا. ہمارے پاس تو حوالوں کی انبار ہے، ہم حوالے سے بولتے ہیں، یہ عقل سے بولتا ہے، اور عقل کی چیز کو مذہب بنا رکھا ہے اس نے. یہ سب فرماتے ہیں کہ بدعت کی تعریف یہ ہے. امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی فرماتے ہیں بدعت اسے کہا جاتا ہے جو سنت سے ٹکرایا. پھر مثال دی جیسے خطبہ عربی میں رسول اللہ نے دیا. خطبہ کس زبان میں دیا؟ عربی میں. اب کوئی کہے گا بھائی خطبہ عربی میں تو کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آتا، ہماری عربی زبان نہیں ہے تو میں اردو میں ترجمہ پڑھوں گا. تو فرماتے یہ بدعت ہے کیونکہ یہ کام کس سے ٹکرا رہا ہے؟ سنت سے ٹکرا رہا ہے. رسول اللہ نے عید کی نماز بغیر اذان کے پڑھائی اور جمعے کی نماز اذان سے پڑھائی. کوئی عید کے دن نماز اذان بھی دے، یہ بدعت ہے.
رسول اللہ نے جمعے کی نماز خطبہ پہلے پڑھا، نماز بعد میں پڑھائی، اور عید کی نماز میں کیا کیا؟ نماز پہلے پڑھائی اور خطبہ بعد میں۔ کوئی اس کو الٹا کر دے کہ یار سال بھر تو پہلے خطبہ دیتے ہیں اور پھر نماز بعد میں پڑھاتے، ایک دن یہ کیا ہو جاتا ہے بھائی پہلے نماز پڑھاتے پھر خطبہ دیتے؟ نہیں، ایک کام کرو، عید کے دن بھی نماز خطبہ پہلے دیں گے، نماز بعد میں پڑھائیں گے۔ یہ ہوگا کیا؟ بدعت، کیونکہ سنت سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ تعریف ہے ایک کہ سنت سے جو ٹکرا وہ بدعت، جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام بدعت نہیں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جو کام نبی سے ثابت نہ ہو، جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، اس کام کو بدعت نہیں کہا جاتا، اس کام کے بارے میں صرف یہ کہا جائے گا کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اگر وہ کام حضور کر لیتے تو کیا بن جاتا؟ سنت۔ تو میلاد کو ہم سنت نہیں کہتے۔ اگر میلاد، اچھا میلاد قرآن میں ہے کیا؟ ارے بیوقوف، میلاد کا ذکر صریح طور پر قرآن میں ہوتا تو فرض ہوتا، حدیث میں ہے کیا؟ ابھی میلاد کا ذکر اگر بے عینی حدیث میں الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ میلاد مناؤ تو سنت ہوتا۔ ہم میلاد کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب، اچھا عمل ہے، مستحب ہے، بہتر عمل ہے، اور اس کے لیے ہم کو قرآن و حدیث کی دلیل نہیں، فرض کے لیے قرآن کی دلیل چاہیے، سنت کے لیے حدیث کی دلیل چاہیے۔ مستحب کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ اور یہ ہم نہیں کہتے وابڑا پھر وابڑا کیسا کر دوڑاتا، ہاں تو ایک کام کرو نا، جنازے کی اذان کے لیے بھی تو منع نہیں کیا، جنازے میں اذان دیا کرو۔ ارے جاہل، یہ بدعت ہے، یہی تو بدعت ہے کہ حضور نے جنازے میں اذان نہیں دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ منع کی حدیث موجود ہے، وابڑے کو معلوم نہیں ہے۔ صحابہ نے روایت ہے باقاعدہ، صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم اطلاع کے لیے میت کے وقت اذان دے، فرمایا نہیں، اذان کے لیے، جنازے کے لیے اذان نہیں ہے، منع کیا۔ تو ممانعت کے خلاف جاؤں گے تو بدعت ہوں گا، ورنہ یہ اصول کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ اور مستند احمد، بہت ساری کتابوں میں حدیث ہے۔ سلمان فارسی سے، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پنیر کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پنیر ہوتا ہے نا، دودھ سے بنتا ہے، کھاتے ہیں، پنیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گھی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کھانا جائز ہے یہ نہیں؟ اور چمڑے کے لباس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کسی جانور کے چمڑے کا لباس پہننا وہ جائز ہے یہ؟ آقا نے فرمایا ہر چیز کے لیے فردن فردن نہ پوچھا کرو، جو اللہ نے حلال کی کتاب اللہ میں موجود ہے، جو اللہ نے حرام کی وہ کتاب اللہ میں موجود ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رسول خاموش ہو وہ تمہارے لیے وہ کام جائز ہے۔ جس کام کو اللہ رسول نے نہیں روکا، یہ ملا کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تو اور امام غزالی حیال علوم میں فرماتے ہیں کہ منع کرنے والے کو دلیل دینے کی ذمہ داری ہے، جائز کے لیے اتنا کافی کہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، اور وہ کام بہتر ہے، امت کے لیے وہ کام میں بہتری ہو تو وہ بدعت حسنہ کے کھانے میں آتا ہے۔ اب آپ جلوس نکال رہے ہیں، نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، نبی کی خوشی منا رہے ہیں، یہ میں رسول اللہ کی ولادت کے تعریف کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، یہ ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ ایک سوال اور، واللہ اعلم۔ ایک سوال یہ ہے، عقیدے کی بات ہے، ایک وہابی سے وہ یہ کہتے ہیں، وہابی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے آخری زمانے میں جو ان کے جو دیوبندی علماء تھے، وہابی علماء، ان کی جو تکفیر کی تھی آخری زمانے میں رجوع کر لیا، اور یہ بات بریلوی عالم پاکستان کے کوئی ڈاکٹر سیکھی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جاہل ہے، خیزیر نکالت کی کتاب میں جی جی، یہ تو دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رجوع نہیں کیا، اگر اعلیٰ حضرت نے رجوع کر لیا ہوتا مفتی اعظم فتوے کیوں دیتے؟ مفتی اعظم کے فتوے بات کے، جی یہی سوال ہے۔ حجت الاسلام کے فتوے بات کے، تاج الشریعہ کے فتوے بات کے، تو ان کے گھر والوں کو نہیں پتا چلا، باقیوں کو پتا چل گیا، فیضی صاحب کو پتا چلا، جہالت کی بات ہے، پاکستان سے پتہ چل گیا، بیوقوفی بنا دیا۔ بڑا لمبی بحث ہو جائے گی، بڑا نازک مسئلہ چھیڑ دے گا۔